बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जब लाहौर जागता है तो पूरा पाकिस्तान जागता है। कप्तान इमरान खान ने 30 अक्टूबर 2011 के तारीखी जलसे में लाहौर मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर ये अल्फाज कहे थे अपनी तकरीर के अंदर, और वाकई फिर तारीख ने यह साबित कर दिखाया कि लाहौर जागा और पूरा पाकिस्तान जाग गया। लेकिन आज जो कुछ लाहौर के अंदर यूनिवर्सिटी लम्स के अंदर जो कुछ हुआ, उसकी मिसाल पाकिस्तान की 75 साल सियासी, आइनी, कानूनी, जमहूरी, गैर जमहूरी किसी किस्म की तारीख में नहीं मिलती। गोया इमरान खान ने तमाम तर पॉलिटिकल डायनामिक्स मुकम्मल तौर पर बदल कर रख दिए। DGISPR साहब के साथ आखिरकार हुआ क्या? किस मकसद के लिए DGISPR अहमद शरीफ चौधरी साहब आज लम्स आए थे, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने DGISPR को लम्स क्यों भेजा था? उनके साथ ये जो बड़ी अनहोनी हुई, इसकी वजह क्या थी? और वो जो वीडियोस आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो दोस्त हमारे आपके सामने रख रहे हैं, वो तो कुछ भी नहीं। असल वीडियोस तो अब आ रही हैं और 4 से 5 घंटे गुजरने के बाद असल वीडियोस बाहर निकल रही हैं, लीक हो रही हैं, कि जिनको देखकर जो है वो संजीदा जो लोग हैं वो ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जनाब इमरान खान, जो कि बार बार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को अलार्म कर रहे हैं कि नौजवान नस्ल आपके इक़दामात की वजह से आपसे दूर जा चुकी है, वो क्यों इमरान खान की बात पर कान नहीं धर रहे? और क्या इमरान खान के बुक्स में पाकिस्तान के इदारों के अंदर बैठे हुए अहम तरीन अफराद, क्या उन्होंने आंखें और कान बंद कर रखे हैं कि आज पाकिस्तान के दिल लाहौर के अहम तरीन जो तालीमी इदारा है लम्स, वहाँ पर इस किस्म के नारे लगेंगे जिस किस्म के नारे अगर चंद अरसा पहले तक पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके, सिंध के किसी गोठ में, बलूचिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में, KPK की किसी एजेंसीज के अंदर लगते थे तो बड़ी तादाद में नौजवान पाक फौज के साथ खड़े हो जाया करते थे। बाद में खैर एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि मरियम नवाज साहबा ने इस किस्म के नारे जनाब जो है वो अपने एक जलसे में अपनी मौजूदगी में जानबूझकर पेड कारकुनों के जरिए लगवाए। लेकिन इस तरह से नौजवानों के दिलों के अंदर से एक ऐसा पैगाम निकलेगा, इसको कोई सोच भी नहीं सकता था। और ये जो होलनाक वीडियोस मैं अभी आपको दिखाने सुनाने जा रहा हूँ, ये वाज़ेह कर देंगी कि क्या कहा जाए कि पाकिस्तान का क्या हाल करके रख दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक बाकायदा तौर पर जो टाउट्स का एक सिलसिला है, जिन्होंने जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जो है एक घटिया, जाली, मजमूम, झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर रखा है। नून लीग के अंदर एक पूरी तरतीब अता रहमान तारड़ से लेकर ख्वाजा आसफ तक नजर आती है। फिर इसी तरह से सहाफ़ी नाम नहाद जो हैं, उनके अंदर भी कुछ नाम नहाद सहाफ़ी खुद को कहलाते हैं, वहाँ पर भी कुछ इस किस्म के जो लोग हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल का एक बाकायदा तौर पर बैकग्राउंड है, क्योंकि एक एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है और ये कहा जाता है जनाब आज लम्स के अंदर एक प्रोग्राम था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसे ख़राब करने की कोशिश की। 10-12 लोग थे, लेकिन DGISPR ने नाकाम बना दिया। इस किस्म के मखसूस अकाउंट्स के जरिए, जी ही बिल्कुल, मैं हसन अयूब साहब के ट्वीट की जानिब जिक्र कर रहा हूँ। जब आप इस किस्म के ट्वीट्स करवाते हैं कुछ मखसूस लोगों से, तो उसका मतलब तो फिर यही सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी अवाम लेते हैं शेर अफजल मरवत साहब की ज़ुबान में कि प्रोग्राम तो बढ़ गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ। मैं वीडियोस भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन पाकिस्तान में 35 से 40 बरस तक मुख्तलिफ सफारती ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने वाले करामतुल्लाह गौरी साहब, जिनकी ये किताब पाकिस्तान के अंदर नहीं छप सकी थी, पहले बाहर छपी, उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आई, उन्होंने कुछ वाक़यात इसके अंदर शेयर किए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जनरल ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ और बेनज़ीर सब के साथ उन्होंने सर्व किया। लेकिन जनरल मुशर्रफ के हवाले से जब वो तुर्की के दौरे के ऊपर गए तो उन्होंने कुछ अल्फाज, कुछ एक पैराग्राफ यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि कल जो विल्सन साहब की जानिब से ये कहा गया है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को कि आप मिलिट्री रूलर हैं, आप बैरकों के अंदर वापस चले जाएं। और क्या कहा था जनरल मुशर्रफ को तुर्की के सदर सुल्तान डेमरल ने? ये जनाब मैंने हाईलाइट भी किया है, ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, उसको गौर से सुनिए। जनरल, मुझे अमली सियासत में 50 बार से ज़्यादा हो चुके हैं और इस तवील अरसे में जिस अमल ने मेरे मुल्क को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया वो सियासत में फ़ौज की मुदाखलत है। हमारे जर्नैलों के दिमाग में ये खन्नास था कि वो मुल्क को सुधार सकते हैं, लेकिन हर बार जब वो अपना तमाशा दिखाकर वापस बैरकों में गए तो हालात पहले की निस्बत और ज़्यादा ख़राब करके गए। जनरल, दुनिया की कोई फ़ौज किसी
ملک کی تقدیر نہیں سنوار سکتی، یہ میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں۔ مجھے پاکستان سے محبت ہے اور میں تمہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہوں، لہٰذا بڑا بھائی ہونے کے ناطے میرا مشورہ یہ ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اقتدار سیاستدانوں کو واپس کر دو اور اپنی بیرکوں کو لوٹ جاؤ۔ جنرل مشرف کو یہ مشورہ سلطان ڈیمرل نے دیا تھا۔ کیا آج کوئی مرد کلندر عمران خان سے بڑا رہنما امت مسلمہ کے اندر اس وقت موجود ہے کہ جو اس قسم کا مشورہ مسلسل پاک فوج کو دے رہا ہے لیکن اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ مسلسل 3 خط ان کا کرکس کیا تھا؟ نوجوان نوجوان نوجوان۔ لیکن عمران خان کی بات کے اوپر کان دھرنے کی بجائے ایک بغض پال لیا گیا اور اب تو سب پیچھے ہٹ جائیں۔ اختر اقبال ڈار صاحب پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ان کا بیان آ گیا کہ جناب نوجوان تحریک انصاف نظریاتی کے اندر شامل ہو جائیں۔ کسی سیاسی جماعت نے ان کی تربیت نہیں کی۔ جب اختر اقبال ڈار جیسے لوگوں کو لانچ کرنا پڑ جائے تو پھر وہ جو کہا تھا نا کہ میرا خیال ہے ہن تسی صلح ہی کر لو، وہ اس عورت نے کہا تھا نا انگریزوں کو جب وہ بھرتیاں کر رہے تھے کہ میرا خیال ہے ہن تسی صلح ہی کر لو اگر تسی ساڈے تک آ گئے ہو۔ تو اختر اقبال ڈار جیسے لوگ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ نوجوان جڑ جائیں۔ اس سے پہلے سرفراز بگٹی، اس سے پہلے امیر مقام، اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری، اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ، ایک پوری ترتیب ہے۔ اور پھر آرمی چیف صاحب نے نوجوانوں سے گفتگو کی یونیورسٹیز کے، وہاں پر ان کا ایک جملہ ہو آر یو، جب انہوں نے خواتین کے حوالے سے بات کی اس کا جو رد عمل آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد واقعات کی ایک پوری ترتیب، میں اگر آپ کو پیچھے لے کر چلوں تو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم اور موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا یونیورسٹیز کے دوروں کا، اور جن کے متعلق انکشاف کیا کرتے تھے سلیم صافی صاحب کے وہ طلباء سے مل رہے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے 21 لیسنز آف 21 سینچری یوال نوح ہراری کی ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ سوشل میڈیا جھوٹ پھیلایا کرتا ہے اور آج کل فیک نیوز کا زمانہ ہے۔ تو اس وقت جب سلیم صافی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا تو میں نے یہ سوال اٹھایا کہ معاملہ صرف سوشل میڈیا کا نہیں ہے۔ 1965 اور 71 کی جنگ میں یہ سچ ہم تک کس نے پہنچایا تھا کہ جناب سبز چولوں والے بابے بموں کو کیچ کر کے سرحد کے دوسری جانب پھینک دیا کرتے تھے۔ تو بات سوشل میڈیا کی نہیں ہے جناب، ہر دور کے اندر پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کو قصوروار نہ ٹھہرائیے، سوشل میڈیا تو آپ کو آئینہ دکھاتا ہے۔ اور گورنر سندھ صاحب کہتے ہیں آرمی چیف اور افواج پاکستان کے خلاف سوشل میڈیا مہم میں بھارتی ایجنٹس اور خوارج ملوث ہیں۔ یعنی اب جب اس قسم کے بیانات آنا شروع ہو جائیں، اس قسم کی چیزیں باہر آنا شروع ہو جائیں کہ جناب گورنر سندھ صاحب جو ٹیسوری صاحب ہیں وہ جناب علم اٹھا کر نکل آئیں، اختر اقبال ڈار صاحب آ جائیں، حسن ایوب صاحب آ جائیں، تو پھر میرا خیال ہے منیب اختر صاحب آ جائیں، جب یہ سارے آ جائیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کر لینی چاہیے، آپ کو عمران خان سے این آر او لینا چاہیے۔ آگے بڑھنے سے پہلے وہ ویڈیوز آپ کی خدمت میں رکھنے سے پہلے جو کہ 6 گھنٹوں کا وقت گزرنے کے بعد سامنے آ رہی ہیں، انتہائی خوفناک ہیں، اس سے پہلے میں کچھ چیزیں اہم ترین آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ چیزیں کیا ہیں بڑی امپارٹنٹ ہے۔ سرور باری صاحب، جی ہاں یہ بتانا آپ کو ضروری ہے، تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا فاسسٹ regime is going to open a new front against civil society since launching of Patan's report on general election 2024. Islamabad police have raided residence of national coordinator Sarwar Bari twice and sealing it while I am writing this post. یعنی سرور باری کے گھر پر بار بار ریڈ کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، گھر ان کا سیل کیا جا رہا ہے، اور میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ پتن کی سرور باری صاحب کی یہ رپورٹ امریکہ تک پہنچ چکی ہے، فارم 47 کھل چکے، اصلی فارم 45 آ چکے، اور آگے آنے والا وقت انتہائی خطرناک۔ اس کے بعد لمز کی ایک ویڈیو میں پہلے آپ کے سامنے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی وقت اس قسم کے جب نعرے لگا کرتے تھے تو نوجوان بڑی تعداد میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے پاک فوج اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لیکن عمران خان نے اس قوم کو وہ شعور دیا جو رجیم چینج آپریشن ہوا عمران خان کے خلاف غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر، اس وقت کیا کہہ رہی ہے نوجوان نسل سنیے ذرا، اور جو کچھ آج ملک کی حالت ہے اس کے اوپر کیا نوجوان بات کر رہے ہیں سنیے ذرا۔ جی بالکل، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، اس قسم کے نعرے پہلے کہاں لگا کرتے تھے، اور اب یہ نعرے لمز یونیورسٹی سے جناب ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہ سنیے ذرا، یہ ویڈیوز اب نکل کے سامنے آ رہی ہیں جناب 6 گھنٹے بعد، یہ یعنی صبح کا یہ واقعہ، لیکن یہ ویڈیوز کا سلسلہ جو ہے ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کلپ میں آپ کو اور سنانا چاہتا ہوں، یہ ہے جناب وہ کلپ، یہ سنیے ذرا غور سے۔ 2024 کا جو الیکشن تھا
8 فروری کا وہ ووٹر کا ریولوشن تھا کہ اس نے ساری چیزیں آپ نے اس کے راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی، پھر بھی اس نے ووٹ دیا۔ اس مینڈیٹ کو تسلیم ہونا چاہیے تھا، اس مینڈیٹ کو چاہے آپ عمران خان سے کتنا بھی سیاسی اختلاف رکھیں، کر لیا تھا نا آپ نے، ساری ایکسرسائز کر لی تھی، پھر بھی لوگ اس نے، جب لوگوں نے اس کو ووٹ دے دیا تھا، اگر 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا، دیکھیے عمران خان، دیکھیے اگر 8 فروری کے الیکشن کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جاتا تو یہ نہ ہوتا۔ پھر یہ سوال یونیورسٹیز کے اندر اور سوچتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے۔ جی ہاں، خان صاحب کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے اور اس سے زیادہ ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ خان صاحب نے 8 فروری کو، یہ منصور شاہ صاحب ایک پروگرام کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر صحیح الیکشن ہوئے ہیں تو وہ 8 فروری 2024 کو ہوئے ہیں، اور اس الیکشن میں خان صاحب 2/3 میجارٹی سے پاکستان میں جیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لاہور میں جو آج کل حکومت کر رہے ہیں یہ اپنی نشستوں سے ہار چکے، یہ حقیقت ہے، وہ یہ خود بھی سمجھتے ہیں۔ اصل ویڈیو خان صاحب کروڑوں کی دھڑکن ہے، خان صاحب کے سپورٹرز ہیں، خان صاحب کو ایک اچھے پائے پاکستان کی مقصد میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور انہیں گلے لگانے چاہیے۔ خان صاحب سے دشمنی از پاکستانی، دس از دا ٹائم ٹو اسے گلے لگا کر پاکستان کے بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ سالو ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے چیلنجز کو سالو کیجئے، عمران خان کو گلے سے لگا کر۔ انور لودھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے افسران کا یونیورسٹیوں میں جا کر پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور مقبول ترین عوامی سیاسی رہنما کے خلاف باتیں کرنا ان کے حلف کی خلاف ورزی اور سیاست میں کھلی مداخلت ہے۔ انور لودھی صاحب نے یہ بات کی اور بالکل درست کہی۔ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کیا کہہ رہا ہے؟ ملک پر قابض مافیا اپنی جھوٹی مقبولیت دکھانے اور عوام کو ان کے سیاسی شعور کی بنیاد پر خاموش کرانے کے لیے اب اسکولوں اور کالجوں میں زبردستی سیاسی وابستگی ظاہر کرنے کے لیے لازمی سروے کروا رہا ہے۔ جتنے مرضی سروے کروا لیں، لیکن حقیقت وہی ہے جو دیوار پر لکھی سب کو نظر آ رہی ہے۔ سروے بھی انہوں نے شیئر کیا ہے، یہ دیکھیے نوجوانوں سے جناب پوچھا جا رہا ہے کہ جناب نون لیگ ہے کہ پیپلز پارٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، پھر اپنی مرضی سے ایڈٹ کر کے جناب ایک جعلی قسم کا سروے، اور جناب پھر پاکستان تحریک انصاف ہی کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے لکھا گیا کہ ملک پر یہ جو قابض مافیا ہے وہ جناب اس قسم کی ویڈیوز بھی دیکھ لیں، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ سب سے پہلا سوال یہ، جی پچھلے 3 سال سے پاکستان میں جبر و فسطائیت کا جو ماحول جاری ہے، جس طرح جبر و فسطائیت کا جو ماحول، یعنی سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت گویا کہ آگ لگی ہوئی ہے، اور اس وقت جناب پورا پاکستان ایک ہی بات کر رہا ہے۔ خالد جمیل صاحب نے ٹویٹ کیا، اگر لمز یونیورسٹی میں غصہ اور نفرت کا یہ عالم ہے تو اندازہ لگائیں گلی محلے کے نوجوان موصوف کو کیسے کیسے القاب سے یاد کرتے ہوں گے۔ اور ایک ٹویٹ میرا بھی سن لیجئے، ایک اور خط کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں نے 3 خطوط کو پڑھا تو میں نے دیکھا یہ اصل میں وہیں سے سلسلہ شروع ہوا۔ یہ خط میں نے اس لیے آپ کے سامنے ان خطوط کا ذکر کیا کہ یہ جو سلسلہ اس وقت جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، اس وقت جو بے چینی ہے نون لیگ کی صفوں کے اندر، بلاول بھٹو جرمنی میں ہوں، مریم نواز کسی یونیورسٹی میں ہوں، آرمی چیف صاحب جو ہیں وہ طلباء سے گفتگو کر رہے ہوں، ڈی جی آئی ایس پی آر نوجوانوں سے بات چیت کر رہے ہوں، سرفراز بگٹی بلوچستان میں ہوں، امیر مقام کے پی کے میں ہوں، اقبال ڈار صاحب لاہور میں ہوں، نظریاتی پاکستان تحریک انصاف کے لیے ٹکر جناب بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہے ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے خط نہیں پڑھا، وہ حامد میر صاحب نے شاید درست کہا تھا بی بی سی کی سٹوری کے اندر کہ یہ بات وہ درست نہیں سمجھتے کہ عمران خان کا خط نہیں پڑھا گیا۔ یقینی طور پر عمران خان کا خط پڑھا گیا، یقینی طور پر عمران خان کے خط سے جو آنے والا بیانیہ تھا اسے پوری پاکستانی عوام نے، پوری پاکستانی قوم نے تسلیم بھی کیا، اور پھر اس بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے آپ نے عطاء الرحمان تارڑ، طلال چودھری، خواجہ سعد رفیق، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، خواجہ آصف، سرفراز بگٹی، امیر مقام، بلاول بھٹو، مریم نواز، نواز شریف، ایک پوری آپ نے کمپین شروع کی ٹی وی چینل کی سکرین پر، یہاں تک کہ پھر آرمی چیف صاحب خود بھی آئے میدان کے اندر، طلباء سے انہوں نے پورے پاکستان سے یونیورسٹیوں کے انہوں نے گفتگو کی۔ وہاں کی جو ویڈیو باہر آئی، وہ جو خواتین کے حوالے سے کہا گیا، اس پہ اوپر جو رد عمل آیا پاکستان کی پوری قوم کی جانب سے، اور پھر آج جو کچھ لمز یونیورسٹی کے اندر ہوا اور جس حوالے سے پھر لوگوں کو لانچ کیا گیا اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جناب 10-12 لوگ تو اس قسم کی چیزیں، سب جو وہاں پر موجود تھے لوگ اس قسم کی اطلاعات ہیں کہ زبردستی وہاں پر کچھ طلباء کو بٹھایا گیا، پھر جب سیٹیں پھر بھی خالی رہیں تو پھر فیکلٹی کو وہاں پر بٹھایا گیا ماحول دکھانے کے لیے کہ لوگ موجود ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں طلباء نے اس کے اندر شرکت نہیں کی،
اور باہر جو ہے وہ نعرے بازی کرتے رہے، باہر جو ہے وہ عمران خان کے حق میں نعرے بازی ہوتی رہی، پاکستان کے طاقتور حلقوں کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی، پاکستان میں آئین قانون اور جمہوریت اور آزادیوں کے حوالے سے نعرے بازی ہوتی رہی۔ اس وقت جو لاہور کا ایک پولیٹیکل سینیریو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ چاہے مریم نواز صاحبہ جتنے مرضی یونیورسٹیز کے دورے کریں، جتنے مرضی کالجز کے اندر جائیں، اس وقت پاکستان کی نوجوان نسل اگر کسی کے ساتھ کھڑی ہے تو وہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔